आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबिकन नुजूम, मेरे सहाबा ये सितारों की मानिद हैं, इनमें से किसी एक की भी पैरवी करोगे तो फरमाया हिदायत पा जाओगे। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बेमिसलो बेमिसाल शाने और बेमिसलो बेमिसाल खूबियाँ रखने वाले हैं, और उन्हीं हिदायत के सितारों में से एक नाम जो बड़ा ही हसीन व जमील और सहाबा इकराम की सफ़ में बड़ा ही चमकता दमकता है, वो नाम हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम है। और आप वो हस्ती हैं कि जिनको आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरा मुबश्शरा सहाबा इकराम, यानी वो सहाबा इकराम जिन सहाबा इकराम को आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस के अंदर बैठे हुए एक ही हदीस के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई, उनमें आपका शुमार होता है। और बारहा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जन्नत ख़रीदी भी है। यहाँ तक कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के इन खूबसूरत आमाल से खुश होकर इरशाद फरमाया, मा दर्रा उस्माना अमिला बाद ज़ालिक, फरमाया इन आमाल के बाद मेरे उस्मान को कोई भी अमल जो है वह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हर सहाबी की कुछ नुमायाँ खुसूसियात हैं, जैसे सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की सदाकत मशहूर है, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत मशहूर है, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शुजाअत मशहूर है। इसी तरह हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की हया और सखावत बहुत ज़्यादा मशहूर है। अक्सर खुतबात के अंदर आप ये जुमला सुनते हैं, कामिल हयाई वल ईमान, कामिल हया और कामिल ईमान वाली शख्सियत का नाम हज़रत उस्मान गनी है। और किस कदर आप हया वाले थे, बड़ी ही मशहूर मारूफ़ हदीस मुबारका है, आप उलमा से सुनते रहते हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, और हुज़ूर इस हाल में तशरीफ़ फरमा थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ था, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। दरवाज़े पर दस्तक हुई, पूछा गया कौन? फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ हाज़िर होना चाहते हैं। इजाज़त दी, हुज़ूर उसी तरह तशरीफ़ फरमा रहे। हज़रत उमर फ़ारूक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, हुज़ूर उसी तरह तशरीफ़ फरमा रहे। तीसरी बार दरवाज़े पर दस्तक हुई, पूछा गया कौन है? तो अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह उस्मान गनी तशरीफ़ लाए हैं। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर जो आपकी पिंडली से कपड़ा हटा हुआ था उस कपड़े को भी हुज़ूर ने दुरुस्त फरमाया, और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को घर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त मरहमत फरमाई। अब ये हदीस आप बारहा सुनते रहते हैं, लेकिन जो तवज्जो तलब बात है, पिंडली जो है ये सतर का हिस्सा नहीं है, मर्द के जिस्म का वो हिस्सा जिसका छुपाना शरीयत ने लाजिम करार दिया है, पिंडली उसमें शामिल नहीं है। मर्द के लिए फ़र्ज़ ये है कि वह अपने नाफ से लेकर घुटनों तक का हिस्सा जो है इस हिस्से को वो छुपाए, और औरत के लिए लाजिम है कि अपने हाथ पाँव और चेहरे के अलावा पूरा जिस्म उसका सतर है, पूरे जिस्म पर लिबास होना चाहिए। जैसे गर्मियों का सीज़न है तो गर्मियों के सीज़न में अगर घर में हों तो उमूमन हम बड़ी बेतकल्लुफ़ी में होते हैं, बाज़ औक़ात कमीज़ वगैरह उतारी होती है, बाज़ लोगों ने शर्ट या बुनियान पहनी होती है, या बाज़ लोग वो भी उतार देते हैं, और घर के अंदर गर्मी के आलम में ज़ाहिर है गर्मी से बचने के लिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर दरवाज़े पर दस्तक हो और कोई शख्स अंदर आ जाए या कोई शख्स अंदर आने की इजाज़त तलब करे, इजाज़त मांगे, तो हम देखते हैं कि आने वाला कौन है, हमसे ज़्यादा मुहतरम तो नहीं है, हमसे ज़्यादा काबिल एहतराम तो नहीं है, कहीं वो ऐसा शख्स तो नहीं जिसकी ताज़ीम लाजिम है। तो अगर वो हमसे बड़ा है या उसकी ताज़ीम हम पर लाजिम है तो हम फौरी तौर पर लिबास जो है वो दुरुस्त करते हैं। अगर गर्मी भी हो तो हम लिबास मुकम्मल पहन लेते हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी ड्राइंग रूम में बिठाएं, हम जो है वो हम वहाँ पे आ जाते हैं, और मेहमान को वहाँ पर बिठाया जाता है, ख़ुद गर्मी के आलम में लिबास पहनते हैं और ऊपर वेस्ट कोट भी पहनी जाती है, इसलिए कि हम उस शख्स के सामने अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर आने वाला इतनी इज़्ज़त के लायक नहीं, इतनी ताज़ीम वाला नहीं, हमसे छोटा है, मर्तबे में छोटा है, हम उसकी उतनी इज़्ज़त नहीं करते,
تو ہم بعض اوقات بنیان پہنے ہوئی دروازے پر چلے جاتے ہیں، جی فرمائیں کیا کہتے ہیں آپ، بے تکلفی ہوتی ہے نا، اس کے سامنے ہم زیادہ پردہ کرنا، ایکسٹرا جو ہے وہ تکلیف کرنا، یہ ہم ضروری نہیں سمجھتے، ہم ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اب ذرا توجہ تو کریں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، حضور کے غلام ہیں، لیکن غلام ہونے کی حیثیت سے جب حضور کی بارگاہ میں یہ حاضر ہو رہے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اس سے پہلے حضرت عثمان غنی سے زیادہ فضیلت رکھنے والے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق حاضر ہو چکے ہیں۔ حضور ویسے ہی تشریف فرما ہے اور صرف پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے جس کا چھپانا بھی لازم نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان حاضری کی اجازت طلب کرتے ہیں تو میرے آقا پنڈلی کو بھی چھپا لیتے ہیں۔ ارے جس کے آنے پر رسول اللہ بھی حیا کا اظہار فرماتے ہوں، رب کی بارگاہ کے اندر اس عثمان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ یار کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت اور تکریم دی ہوئی ہوگی کہ ہیں غلام، ہیں خادم، پہلے بھی آنے والے غلام تھے، عظمتوں میں ان سے زیادہ بڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور نے ان کو وہ عزت نہیں دی، حضور نے ان کے آنے پر کوئی تکلف نہیں فرمایا، حضور ویسے ہی تشریف فرما رہے۔ لیکن حضرت عثمان آئے تو حضور نے پنڈلی پر کپڑا ڈال دیا۔ اچھا، صحابہ اکرام تشریف فرما رہے، گفتگو جاری رہی۔ جب وہ واپس تشریف لے گئے سارے صحابہ اکرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے سے یہ سارے معاملات دیکھ رہی تھی۔ آپ نے پھر ان کے جانے کے بعد سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عجیب منظر دیکھا، میرے ابا جان ابوبکر صدیق تشریف لائے، آپ ویسے ہی تشریف فرما رہے، حضرت عمر فاروق تشریف لائے، آپ ویسے ہی تشریف فرما رہے، عثمان غنی آئے تو آپ نے باقاعدہ پردے کا اہتمام کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جواب سنیے اور جھوم جائیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں کیا اس شخص سے حیا نہ کروں جس شخص سے رب کائنات کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ فرشتے ویسے بھی ہر انسان سے حیا کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان اپنا سطر کھولتا ہے، غسل خانے کے اندر یا باتھ روم کے اندر جا کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کلام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جو ہی بندہ اپنا سطر کھولتا ہے، فرشتے حیا کی وجہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ سطر جس کا چھپانا فرض ہے، فرشتے بھی دور چلے جاتے ہیں، تو پھر کسی اور کے سامنے کیا ہمیں کھولنا جائز ہے اس کے لباس کا؟ جس حصے کو ظاہر کرتے ہی فرشتے بھی دور ہو جاتے ہوں، اس حصے کا دیکھنا بھی جائز نہیں۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس حصے کا چھپانا فرض ہے، اس پر چھپانا فرض ہے، چھپائے گا نہیں تو گناہگار ہوگا۔ جو دیکھنے والا ہے اس کے لیے وہاں سے اپنی نظر کا بچانا یہ لازم ہے، اس طرف نہ نظر کرنا یہ لازم ہے، وہ نظر کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ لیکن عورت کے لیے پورا جسم لباس ہے، جسم کا کوئی حصہ ایکسٹرا غیر محرم کے سامنے ننگا کرے گی تو گناہگار ہے، اور دیکھنے والا اگر دیکھے گا تو وہ بھی گناہگار ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں بے حیائی کس قدر عام ہو چکی ہے، جس کو بے حیائی سمجھا نہیں جا رہا۔ ہمارے ہاں ٹیلی ویژن کے اوپر ریسلنگ لگتی ہے، اکثر گھروں کے اندر دیکھی جاتی ہے، نوجوان بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بزرگ بھی، والد بھی، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ریسلنگ چل رہی ہے، اور ان کا لباس سب کو پتہ ہے کیسا ہوتا ہے۔ جو فرض جسم کا حصہ چھپانا ہے وہ سارا جو ہے وہ ننگا ہوتا ہے، اور بے دھڑک اپنی بیویوں کے سامنے، اپنی بچیوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے بے دھڑک ان کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی غیر محرم آ گئے جی گھر کے اندر پردے کرو جی۔ اس غیر محرم سے پردہ کرنا ہے، اس کو دیکھنا کیا اس کے لیے جائز ہے؟ کیا آپ کا اس کو دیکھنا جائز ہے؟ مرد کے لیے مرد کا دیکھنا جائز ہے، اس کے لیے بھی پردہ اپنی نظروں کے اندر حیا پیدا کرنا لازم ہے، اپنی نظروں کو جھکانا لازم ہے۔ لیکن بے دھڑک ہم جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر ایسے مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھر کے سارے افراد بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر بے حیائی عام نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ہی ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان میں سے ہے، جس کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے گویا ایمان نکل جاتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ بڑا با حیا ہوتا ہے، کوئی بری بات کرنے سے ڈرتا ہے، لیکن جب وہ باہر گلی محلے کے بچوں کے بیچ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے، ان سے گالی گلوچ سنتا ہے تو اسے لگتا ہے یار یہ بے حیائی کی بات نہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب نوجوان تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر بے حیائی پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ ٹک ٹکی لگا کر عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہاں سے بے حیائی کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر یہی بے حیائی آہستہ آہستہ اس انسان کو زانی اور شرابی بنا دیتی ہے۔ ایک بچہ نوجوان جو نیا نیا سگریٹ پینا شروع کرتا ہے، نوجوان اپنے دوستوں کے بیچ میں، تو وہ ایک دم سے بے دھڑک نہیں ہو جاتا، ابا جی کے سامنے نہیں پیتا، وہ بڑوں کے سامنے نہیں پیتا، وہ چھپ کے کہیں سائڈ پہ دوستوں میں سکول میں جا کر پیے گا، کالج میں پیے گا، گھر میں آئے گا تو کلی کر کے اچھی طرح منہ کے اندر کوئی ببل وغیرہ کھا کے، کوئی خوشبودار چیز کھا کے، کوئی تلسی وغیرہ کھا کے وہ آتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی میرے منہ سے سمیل نہ آ جائے۔
لیکن آہستہ آہستہ وہی بچہ بے حیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہی بچہ اپنے بڑوں اعزا اقربا کے سامنے سگریٹ جو ہے وہ پینا فخر محسوس کرتا ہے. کرتے کرتے وہ آہستہ آہستہ باپ کے سامنے بھی پینا شروع کرتا ہے. تو بے حیائی نچلے لیول سے ہمیشہ شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتی جاتی ہے. اس لیے حضور نے فرما دیا الحیاء من الایمان، حیا ہی ایمان کا حصہ ہے. فرمایا حیا ایمان میں سے ہے، جس میں سے حیا نکل جائے فصنع ما شئت، فرمایا پھر جو چاہے تو کر. جس میں سے حیا نکل جائے پھر اس پر کوئی تبلیغ اثر نہیں کرتی، اس پر بڑی بڑی تقریریں اثر نہیں کرتی، اس کو کوئی بات اس کی اصلاح کی بتائی جائے وہ اس کو صرف نظر کر دیتا ہے. اس لیے حیا ایمان کا حصہ ہے. جب آپ باتھ روم میں ہیں، غسل خانے میں ہیں، اپنے سطر کو کھولتے ہیں، آپ کی نیکیاں اور گناہ لکھنے والے فرشتے بھی دور ہو جاتے ہیں. اس لیے فقہا نے لکھا کہ ٹوائلٹ کے اندر جانے کے بعد بغیر شدید ضرورت کے بات نہیں کرنی چاہیے. پانی ختم ہو گیا، شدید حاجت کوئی آ گئی تو پھر کلام کر سکتے ہیں، ورنہ وہاں پر کلام کرنا جائز نہیں کیونکہ فرشتے دور ہو گئے ہیں. لیکن جب آپ کلام کریں گے تو فرشتوں کو قریب آنا پڑے گا. اگر فرشتے بھی سطر کھلتے وقت دور چلے جاتے ہوں تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے پردے کی کتنی حیا کرنی چاہیے، کتنا خیال کرنا چاہیے. اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی نظروں کے اندر حیا پیدا کرے اور مرد بھی اپنی نظروں کے اندر حیا پیدا کرے. عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ گلی کے اندر چلتے ہوئے نا کنارے کے اوپر چلے، سینٹر میں نہ چلے، گلی کے کنارے پر چلے. اور پھر لباس بھی ایسا پہنے جس میں سے اس کے جسم کے آثار نمایاں نہ ہوتے ہوں. اور پھر اس انداز میں چلے کہ اس کی عمر کا کوئی اندازہ نہ لگا سکتا ہو. عورت گلی کے اندر اس انداز میں چلے کہ اس کی عمر کا کوئی اندازہ نہ لگا سکتا ہو. پھر شریعت نے حکم دیا کہ ایسی خوشبو نہ لگائے جو دور پھیلتی ہو. پرانے زمانے کے اندر مہندی وغیرہ جو لگائی جاتی تھی وہ بھی خوشبودار ہوتی تھی. فرمایا ایسا کوئی رنگ استعمال نہ کرے جس کی خوشبو پھیلتی ہو. کیوں؟ ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو مرد ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا، وہ اس کی طرف دیکھے گا. یہاں سے بے حیائی کی ابتدا ہوگی. جب وہ دیکھے گا اس کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں سے بے حیائی کی ابتدا ہوئی. ایسے ایسے جو ہے وہ برقعے آ گئے کہ جس کو پہننے کے بعد ہر شخص جو ہے وہ اس طرف نظر کر کے دیکھتا ہے. لباس کا مطلب، پردے کا مطلب چھپانا ہے، پردے کا مطلب ظاہر کرنا نہیں ہے. تو لہذا عورت کے لیے تمام احکامات لاگو ہوئے تو مرد کے لیے بھی حیا لازم ہو گئی. الحیاء من الایمان. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا اس لیے مشہور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے حیا اس لیے کرتے تھے کہ وہ تنہائی کے اندر، غسل خانے کے اندر بھی جا کر اپنا سطر کبھی نہیں کھولا کرتے تھے. آپ تہمت باندھ کر غسل کیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے؟ وہاں پر تو فرشتے بھی دور ہو جاتے ہیں، وہاں پر بھی آپ لباس کیوں نہیں اتارتے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. یار کہو نا سبحان اللہ. یار رب کو نو حیا تو کرنی چاہیے. رب تو ہر وقت دیکھ رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ تنہائی کے اندر ہیں، وہاں پر بیٹھ کر موبائل پر کوئی گندی چیز دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ رب نہیں دیکھ رہا، اور لوگوں کے سامنے ہیں تو پھر رب دیکھ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے، رب تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. تو سب سے بڑی حیا جو ہے وہ رب سے حیا ہونی چاہیے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر حیا والے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے کر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان، انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھائی چارہ قائم کر رہے تھے نا، تو جو فرشتے وہاں پر موجود تھے ایک لمحے کے لیے اچانک وہ فرشتے سارے کے سارے وہاں سے ہٹ گئے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فرشتے لوٹے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم اچانک یہاں سے ہٹ کیوں گئے تھے؟ تو سنیے فرشتوں نے کیا کہا. فرشتے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عثمان کے سینے سے کپڑا ہٹ گیا تھا جس کی حیا کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ گئے. سینے سے کپڑا ہٹا ہے تو فرشتے پیچھے، یار یہ حیا ہے. اللہ اکبر. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ضرور ہونا پڑے گا. ایک بار ہر شخص کو بغیر کسی وکیل کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی پڑے گا. لیکن فرمایا اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان کی حیا کا پردہ کرتے ہوئے عثمان کو یہ فضیلت عطا فرمائے گا، بغیر رب کی بارگاہ میں حاضر کیے اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان غنی کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے گا. یہ ہے عثمان غنی کی شان. اور کیوں ملی؟ ان کی بے شمار عظمتوں، بے شمار فضیلتوں میں سے جو سب سے زیادہ فضیلت کی بات ہے وہ ہے حیا. آپ کی حیا اس قدر ہے کہ آپ کماری عورتوں سے بھی زیادہ حیا، حضور کی حیا بھی مشہور ہے، حضور بھی کماری عورتوں سے زیادہ حیا فرماتے تھے. لیکن جس کی حیا سے حضور بھی حیا فرماتے ہوں اس کی حیا کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی حیا پر حضور بھی فخر کرتے ہوں اس کی حیا کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ذوالفقار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 82 سال عمر پائی ہے. 82 ایئرس آپ نے عمر پائی.
اور 12 سال آپ نے خلافت فرمائی ہے، جن میں 6 سال کا دور خلافت جو ہے وہ بڑا ہی عمدہ گزرا، بڑی ہی فتوحات ہوئیں، آذربائیجان اور ازبکستان اور بڑے بڑے دور تک آپ کی جو ہے وہ فتوحات ہوئیں، جہاں جہاں آپ نے جو ہے وہ قافلے روانہ کیے، وہاں سے جو صحابہ کرام ہیں وہ فتوحات لے کر مدینہ طیبہ میں پہنچے، اور اتنا زیادہ مال غنیمت مدینہ طیبہ کے اندر پہنچا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی بے شمار تنخواہیں مقرر کیں، یہاں تک کہ اس وقت اوکیا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اگر اس کو فی زمانہ مفسرین نے اس کی ٹرانسلیشن کر دور حاضر کے مطابق فرماتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ایک ایک شخص کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,60,000 روپیہ دیا کرتے تھے، 1,60,000۔ مدینہ کی مسجد نبوی کی آپ نے توسیع کروائی، مسجد نبوی کی ارد گرد جتنی بھی زمینیں تھیں وہ خرید کر آپ نے ان کو مسجد نبوی کے اندر شامل کروایا، اس کی توسیع کی گئی، اس کو بہتر انداز میں بنایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں چونکہ بے شمار ممالک جو ہیں وہ فتح ہوئے تھے، اور وہاں پر چونکہ کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، اور اسلام کے مخالف لوگ بھی تھے، خوارج بھی تھے، انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کو تیار کیا گیا۔ 2,000 لوگ جو ہیں وہ حاجیوں کے لباس کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، جن کو بلوائی کہا جاتا تھا، اور انہوں نے ایسا محاصرہ کیا کہ گھر کے اندر کھانا اور پانی تک جانے سے روک دیا۔ 40 دنوں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر محاصرہ رہا۔ آپ کے غلام، آپ کے خادم آپ کی بارگاہ کے اندر ہتھیار سے لیس ہو کر آئے کہ آپ ایک بار حکم دیں، ہم ان سب سے جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ طیبہ شہر رسول سے محبت دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ میری وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر کسی مسلمان کا ناحق خون بہایا جائے، میری اپنی جان چلی جائے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کے مدینے کے اندر کسی کی جان، کسی کا خون، ناحق خون میری وجہ سے نہیں بہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حسنین کریمین کو بھی ان کی حفاظت کے لیے مامور کیا، جن کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں واپس جانے کا جو ہے وہ گزارش کی کہ آپ واپس تشریف لے جائیں، آپ سید زادے ہیں، آپ آل نبی ہیں، آپ جو ہے وہ آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ خادم کے دروازے پر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، ان کو واپس بھیجا گیا۔ اور پھر بلوائیوں نے جو آپ کے پڑوس میں گھر تھا، باہر صحابہ کرام تعینات تھے آپ کی حفاظت کے لیے، لیکن پڑوس کے گھر سے جو ہے وہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے، اور اس حالت میں کہ آپ روزے کی حالت میں تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پہلے پارے کے آخری رکوع کے اندر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کامیاب ہو گئے وہ لوگ۔ قرآن مجید کا یہ لفظ آپ تلاوت کر رہے تھے جب آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کا خون جو ہے اس قرآن مجید کے حرف کے اوپر گرا۔ جس شہید کا خون زمین کے جس حصے پر گرتا ہے وہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی وہ شہید ہیں جن کا خون قرآن پر گرا ہے، معلوم ہوا قیامت والے دن ان کی شہادت کی گواہی خود رب کا قرآن دے رہا ہوگا۔ یہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے اپنے ہی گھر کے اندر محصور رہتے ہوئے آپ نے شہادت پائی۔ 18 ذی الحج کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں، بچوں اور بالخصوص نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ میں سے جو جو ان کی خوبیاں تھیں، اللہ ان خوبیوں کا کچھ حصہ ہم سب کو اور امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔